वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपने पिक्चर शुमारा पढ़ लिया होगा, यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अल फजल के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां आप पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं, और वहां सब सेगमेंट्स की प्लेलिस्ट भी है, जहां आप अपनी पसंद से अपना पसंदीदा सेगमेंट सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। बच्चों की अल-फज़ल की वेबसाइट है www.alfaz.com/kids। आज के शुमारे का मौजू है पानी एक नेमत है। आज इतवार 6 अप्रैल 2025 है और यह अल-फज़ल की जिन 3 है और शुमारा नंबर है 7 यानी 7। तो फिर चलते हैं गाना, जहाँ ईशा इकान और उनके अम्मी जान से पहला सफ़ा सुनते हैं। तो चलते हैं उनके पास। अस्सलामु अलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप हमें आज के बच्चों के अल्फाज़ में से पहला सफ़ा सुना देंगी? हाँ जी, लाएं, मुझे अखबार पकड़ाएं। क़ारीन बच्चों का अल-फज़्ल को ईद मुबारक। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अय्याम के बाद अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मोमिनीन के लिए ईद उल फ़ितर का इनाम रखा गया है। इस मौके पर हमें बच्चों और उनके वालिदैन की जानिब से ईद मुबारक के पैगामात मौसूल हुए, जिस पर इदारा आपका शुक्रगुज़ार है और एक बार फिर ईद मुबारक का तोहफ़ा पेश करता है। उम्मीद है तमाम बच्चों को नए नए सेगमेंट्स पसंद आते होंगे। आपकी जानिब से दिलचस्प और मालूमाती मज़ामीन, कहानियों और लताइफ़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर रहे। और एक बार फिर ईद उल फ़ितर मुबारक। आपका मुदीर। जी, तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इस शुमारे में बच्चों के लिए क्या क्या है। गुलदस्ता मालूमात में दिलचस्प हकायत और दिलचस्प मालूमात। दादी जान का आंगन में दादी जान बता रही हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। क्यों का एक दिलचस्प जवाब। ज़हनी आजमाइश में दिलचस्प सवालात और उर्दू सवाल। इसके अलावा नज़्म, लताइफ़, याद करने की बातें और बहुत कुछ। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का ख़त आता है जो कुरान करीम है, और आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का ख़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिहि वसख़्ख़र लकुमुल अन्हार। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 33। तर्जुमा। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी उतारा, फिर इसके ज़रिए कई फल निकाले जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर हैं, और तुम्हारे लिए कश्तियाँ मुसख्खर कीं ताकि वो इसके हुक्म से समंदर में चलें, और तुम्हारे लिए दरियाओं को मुसख्खर कर दिया। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मतलब समझा देती हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि आज के शुमारे का मौजू है पानी एक नेमत। तो इस आयत में बताया गया है कि हर चीज़ पानी से बनी है। आसमान, ज़मीन, और इसी से फल बनते हैं। कश्तियाँ भी इसी से चलती हैं जो हमारे लिए मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें ला कर देती हैं, और दरिया के ज़रिए सफ़र भी आसान हो गया है। समंदर का पानी नमकीन होता है जो फसल नहीं उगा सकता, इसीलिए दरिया मुसख्खर कर दिए, यानी हमारे लिए काम में लगा दिए। मुसख्खर करने का मतलब होता है काम में लगा दिए। फिर आपको बच्चों वाटर साइकिल के बारे में पता है ना? जी। उसमें ये होता है कि
واٹر ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے بارش آتی ہے، تو سمندر سے پانی لے کر بادل پہاڑوں تک لے جاتے ہیں، جہاں سے وہ ندیوں کی صورت میں دریا بنتا ہے، نہروں کی صورت میں ہم فصلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کیا ہے۔ وضو میں اسراف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، یہ اسراف کیسا؟ وہ کہنے لگے، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہی کیوں نہ ہو۔ ماما، اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضائع کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ کتنی پیاری نصیحت ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا، خواہ کافی پانی بھی ہو، جاری نہر بھی ہو، یعنی اگر نہر بھی جاری ہو نا اور اس کے پاس بھی ہم بیٹھے ہوں تو پھر بھی پانی ضائع نہیں کرنا۔ وضو کے لیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی شاباش، تو چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ نماز کا پڑھنا اور وضو کا کرنا طبی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ طبی فوائد یعنی ہیلتھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اس کے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا اور وضو کا کرنا طبی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز منہ نہ دھوئے تو آنکھ آ جاتی ہے۔ آنکھ آ جاتی ہے کا مطلب ہوتا ہے آنکھ دکھنے لگتی ہے، اور یہ نزول الماء کا مقدمہ ہے، اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بتلاؤ کہ وضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے؟ بظاہر کیسی عمدہ بات ہے، منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا ہوتا ہے، مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے، ناک میں کوئی بدبو داخل ہو تو دماغ کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس میں برائی کیا ہے؟ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات لے جاتا ہے، حاجات یعنی ضروریات، اور اب اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، دعا کرنے کے لیے فرصت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اگرچہ بعض نمازیں تو 15 منٹ سے بھی کم میں ادا ہو جاتی ہیں۔ پھر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نماز کے وقت کو تضییع اوقات سمجھا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے، جس میں اس قدر بھلائیاں اور فائدے ہیں، اور اگر سارا دن اور ساری رات لغو اور فضول باتوں یا کھیل اور تماشوں میں ضائع کر دیں تو اس کا نام مصروفیت رکھا جاتا ہے۔ اگر قوی تو ایک طرف، اگر ایمان ہی ہوتا تو یہ حالت کیوں ہوتی اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچتی؟ تو بعض لوگ جو ہیں وہ وضو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ وضو کرنے سے نہ صرف جسمانی بلکہ طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات بچوں؟ جی شاباش۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ جی بالکل،
تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نماز سنوار کر پڑھنے میں بہت سے لوازمات شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے اور سستی اور کسل کو دور کیا جائے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ جن گھروں میں نماز کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، ان کے بچوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ صرف بچپنے میں ہی نہیں بلکہ بڑے ہو کر بھی، جوانی میں بھی اور اس کے بعد بھی، کہ ایک تو نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اگر کبھی دوست کے ساتھ یا ویسے ہی مسجد میں آ گئے تو بغیر اس بات کا خیال رکھے کہ وضو قائم ہے یا نہیں، اگر نماز کھڑی دیکھیں گے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے وضو ضروری ہے، اور یہ نماز سنوار کر پڑھنے کی پہلی شرط ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر اس بارے میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے مومنو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ بھی اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ بھی دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ تو اس حکم سے واضح ہو گیا کہ اگر پانی کی موجودگی ہے، اسلام اتنا سخت مذہب بھی نہیں، یہ وضو کی ساری شرط پانی کی موجودگی کے ساتھ ہے، تو وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں یہ صفائی کے لیے ضروری ہے وہاں نماز میں توجہ قائم کرنے کے لیے، پوری طرح ہوشیار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور وضو کرنے کے اہتمام سے نماز سے پہلے ہی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور جانے لگا ہوں، اور دنیا داری کو جھٹک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا اس طرح پاک ہو کر حاضر ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اور مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام بدیاں دھل جاتی ہیں جن کا ارتکاب اس کی آنکھوں نے کیا ہو۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام غلطیاں دھل جاتی ہیں جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کی ہوں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کی وہ تمام غلطیاں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہیں جس کا اس کے پاؤں نے ارتکاب کیا ہو، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو یہ ہے وضو کی اہمیت۔ جی تو بچوں، میں آپ سے اس میں سے کچھ سوال پوچھتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو وضو کے دوران سر کو صاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ مسا، ہاں جی، مسا کہتے ہیں۔ اور پاؤں کہاں تک دھونے چاہیے وضو میں؟ ٹخنوں تک۔ ہاں جی، ٹخنوں تک دھونے چاہیے۔ اور کیا وضو سے غلطیاں بھی دھل جاتی ہیں؟ جی۔ ہاں جی، شاباش۔ اس کے بعد میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے بچوں کی نظم۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ نصرت الہی۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسیرہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ جی تو بچوں، یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جس میں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پاک لوگ ہوتے ہیں اور انبیاء ہوتے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، لیکن وہ لوگ جو دشمن ہوتے ہیں، جو نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان پہ پھر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ کبھی کبھی عذاب بھی بن جاتا ہے۔ بعض قوموں پر پانی کا عذاب بھی آیا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے تو اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا۔ یا نبینا آپ کی اور ان کی امی جان ہمیں صفحہ 2 سنا رہی ہیں، تو چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے اندر سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں اب ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ نصاب، اس میں سب سے پہلے ہے نظم یاد کریں۔ چلیں نبینا، آپ یہ نظم پڑھ کے ہمیں سنائیں۔ اچھا جی، میں پڑھتی ہوں۔ کبھی نصرت نہیں ملتی درِ مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو، وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں، نہیں را اس کی اعلی بارگاہ تک خود پسندوں کو۔ یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو، جلاؤ سب کمندوں کو۔ جزاک اللہ لبینہ۔ چلیں اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مقرب، قرب پانے والے۔ کمندوں، کمند کی جمع۔ پھندے والی لمبی اور مضبوط رسی یعنی سہارے۔ اس کے بعد ہے وضو اور وضو میں فرق۔ وضو واو مضموم یعنی واو کے اوپر پیش کے ساتھ یعنی طہارت حاصل کرنا، اصطلاح میں نماز سے قبل ظاہری پاکیزگی کے حصول کے لیے کیا جانے والا عمل۔ اور وضو واو مفتوح یعنی واو کے اوپر زبر کے ساتھ۔ وضو اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے، مثلاً وضو کا پانی۔ جی، تو یہ تھا وضو اور وضو میں فرق۔ امید ہے کہ پیارے بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لبینہ، آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ چلیں اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ہمارے ساتھ مل کے یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے۔ ہماری آج کی دعا خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ فرمودہ 5 اپریل 2024 میں مذکور ادعیۃ المسیح الموعود میں سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ اب اس دعا میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بہت دفعہ انسان سے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کے لیے ہمیں معاف کرے اور آخرت کی تکلیفوں سے اور عذاب سے ہم کو بچا لے۔ آمین، جزاک اللہ۔ جی، تو یہ تھی ہماری آج کی دعا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماں؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ چلیں اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من اسقانی۔ ترجمہ: اے اللہ کھلاؤ اس کو جو مجھے کھلائے اور پلاؤ اس کو جو مجھے پلائے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں، اور آج ہم نے 7 بار شعر یاد کرنا ہے۔ جی بالکل، امید ہے کہ سب بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں لبینہ، قصیدہ بھی آج ہمیں آپ ہی پڑھ کے سنائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یا من غدا فی نورہ و ضیائہ کالنیرین ونور ملوانی۔ شاباش لبینہ، جزاک اللہ۔ ترجمہ ہے اس کا: اے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماہ کی طرح ہو گئی ہے اور رات اور دن منور ہو گئے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے: غدا وہ ہو گیا، ضیاء اس کی روشنی، نبرا بمعنی تنور یعنی روشن ہوا، کنجیرینی سورج اور چاند کی طرح، مہر و ماہ کی طرح، الملوانی رات اور دن، صبح و شام۔ چلیں جی، یہ تو تھا قصیدہ۔ اب اس کے بعد ادب آداب ہیں جس میں نماز کے آداب درج ہیں۔ نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر اور سنوار کر ادا کریں، اور توجہ نماز کے الفاظ اور ان کے مطالب کی طرف رہے۔ کوشش کریں کہ ادھر ادھر کے خیالات ذہن میں نہ آئیں۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، اشارہ کرنا، باتیں سننا وغیرہ اور غیر ضروری حرکت کرنا منع ہے۔ نماز ادا کرتے وقت کسی چیز کا سہارا لینا منع ہے، اور نہ ہی ایک پاؤں پر زور دے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ چلیں لبینہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو نماز کے یہ آداب جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے ہیں؟ ہاں جی۔ چلیں پھر جلدی سے بتائیں۔ پہلے یہ ہے کہ نماز کو آرام آرام سے پڑھنا ہے اور اس کے ترجمے پہ دھیان رکھنا ہے، اور کچھ نہیں، جیسے کوئی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، اور نماز کے اوپر دھیان رکھنا ہے، اور ایک پاؤں کے اوپر زور سے نہیں نماز پڑھنا۔ اگر آپ تھکے ہوئے تو پھر بھی آپ کسی چیز سے ٹیک نہیں لگا سکتے۔ جی بالکل۔ اور نماز کے دوران باتیں نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور اگر کوئی بات کر رہے اس کی بات بھی نہیں سننی۔ جی بالکل، جزاک اللہ، شاباش لبینہ۔ اور اب ہم نے ان سب باتوں پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلے جی، یہ تو تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا۔ اس کے بعد ہے گلدستہ ہے معلومات، جو ہمیں کینیڈا سے سنا رہی ہیں یمنا آپی اور ان کے امی جان۔ چلے چلتے ہیں ان کے پاس۔ اب تو گلدستہ معلومات ہے نا؟ جی، دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلی ایک حقائق ہے، حقائق مسیح الزماں۔ حقائق کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ آج ایک حقائق ہے، ذرا سی نیکی کا بدلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے کسی شخص کو کہا کہ میں تجھے جادو سکھلا دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو کوئی بھی بھلا کام نہ کرے، یعنی کہ اپنی کوئی نیکی یا کوئی اچھا کام نہیں کرنا۔ جب دنوں کی تعداد پوری ہو گئی اور جادو نہ سیکھ سکا تو یہودی نے کہا کہ تو نے ان دنوں میں ضرور کوئی بھلائی کی ہے جس کی وجہ سے تو نے جادو نہیں سیکھا۔ اس نے کہا میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ راستے میں سے کانٹا اٹھایا۔ اس نے کہا بس یہی تو ہے جس کی وجہ سے تو جادو نہ سیکھ سکا۔ تب وہ بولا خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ذرا سی نیکی کے بدلے بڑے بھاری گناہ سے بچا لیا۔ یہ حقائق ملفوظات جلد ششم صفحہ 26 ایڈیشن 1984 سے لیا گیا۔ تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ میاں ایک چھوٹی سی نیکی سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا انعام دیتا ہے اور ہمیں برائی سے بچا لیتا ہے۔ جی بالکل، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، اور یہ کہ بظاہر معمولی سی نیکی ہوتی ہے لیکن اس کا بدلہ بھی ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اقتباس ہے۔ جی، یہ پانی کے بارے میں ہے، پانی کی فضول خرچی کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ اقتباس پڑھتے ہیں۔
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ 1 جنوری 1999 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فضول خرچی ہے اس کے متعلق میں ضمناً یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دن ہے. کھانے میں بھی انسان بہت فضول خرچیاں کرتا ہے، اور سب سے زیادہ فضول خرچی وہ نہیں کہ اچھا کھانا کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھے کھانے اپنے بندوں ہی کی خاطر پیدا کیے ہیں. فضول خرچی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کھانا ہو یا برا کھانا ہو، بچا ہوا چھوڑ دے اور ڈسٹ بن میں چلا جائے. خصوصاً امریکہ اور انگلستان اور مغربی ممالک میں جتنے بھی امیر ممالک ہیں ان میں یہ عادت ہے، اور ان کے بچوں میں بھی یہ عادت ہے. میرا تو گھر میں ہر وقت یہ کام رہتا ہے کہ سمیٹتا رہتا ہوں ان کی پلیٹیں اور بچا ہوا خود کھا جاؤں تاکہ ڈسٹ بن میں نہ پھینکنا پڑے. لیکن آج کل ڈائٹنگ پر بھی ہوں، آخر کہاں تک کھا سکتا ہوں. پھر میں کچھ فریزر میں بچاتا رہتا ہوں تاکہ یہ کھا لوں اور اس طرح فضول خرچی نہ ہو. پھر آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضیاع کو اگر آپ ختم کر دیں اور یہ نظام انگلستان میں لوگوں کو سکھا دیں تو انگلستان میں جو فضول خرچی ہوتی ہے وہ بچت ہوگی. اس سے بہت سے غریب ممالک کے پیٹ بھر سکتے ہیں. یہ نہیں لوگ سوچتے، اور انگلستان میں جو گندے پانی کی مصیبت ہے یہ بھی اس فضول خرچی کی عادت کی وجہ سے ہے. اب میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، غسل خانے کی بات، مگر اتنی بتاؤں گا جو آپ کی بھلائی کے لیے بتانی ضروری ہے. میں کبھی بھی شاور کھول کر غافل نہیں ہوتا تاکہ غافل چلتی کیا ہوتا رہے. غافل ہوتا ہے کہ اگنور نہیں کر دیتے کہ شاور کھولا اور بس وہ چلتا رہے اور اس کو اگنور کر دیا، اور کچھ صابن اگر مال رہے ہیں کچھ تو وہ چلتا رہے، ٹھیک ہے، تاکہ چلتی رہے. اب بے شک اور نہاؤں اور جب تک فارغ نہ ہو جاؤں شاور کھلی رہے. ہر دفعہ جب شاور کو بدن پر استعمال کرتا ہوں ضرور بند کرتا ہوں پھر. اور نہانے کے بعد بدن کو تیار کیا، نہانے کے لیے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی، پھر شاور کے سامنے آگے. اور اگر گرم پانی میں خرابی کے خطرے کے پیش نظر شاور کھلی رکھی جائے تو شاور سے پہلے میں ساری تیاری کر لیتا ہوں تاکہ جب شاور شروع ہو جائے تو پھر مسلسل اس کا جائز اور صحیح استعمال ہو. جتنا پانی میں بچاتا ہوں انگلستان کا اگر سارے انگلستان والے بچانا شروع کر دیں تو پانی کی مصیبت ہی حل ہو جائے. اور یہ اقتباس لیا ہے الفجر انٹرنیشنل 19 فروری 1999 سے. تو آپ کو اس میں کیا سمجھ آئی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ پانی کی فضول خرچی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جی، اس میں پانی کی فضول خرچی سے منع کیا گیا اس اقتباس میں، ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ ایک اور پانی کے بارے میں سیگمنٹ ہے نا. جی چلیں پڑھتے ہیں. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. پانی زمین پر زندگی کے لیے انتہائی ضروری وسائل میں سے ایک ہے جو ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے، انسانی صحت کی بہتری اور معاشی سرگرمیوں کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تازہ، صاف اور قابل استعمال پانی ہمیں زیر زمین بارش، چشموں اور عارضی ذخائر سے ملتا ہے. پانی ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. ہم گھر میں ہوں یا کھیل کے میدان میں، اسکول میں ہوں یا مسجد میں، وضو کرتے ہوئے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں. نہاتے ہوئے شاور کھولنے کی بجائے ایک بالٹی پانی سے بآسانی نہایا جا سکتا ہے. دان صاف کرتے ہوئے اکثر پانی کی ٹوٹی یا نل کھلی چھوڑ دیتے ہیں. آئیں آج عہد کریں کہ ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ یہ کہ پانی کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. جی شاباش رنا. اب 2 شعر ہیں. ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار. میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو پانی کہا ہے. جیسے پانی زندگی دیتا ہے، سیرابی کرتا ہے پودے، اور ہم پانی کے بغیر نڈھال ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک نبی بھی قوم اور دین کو زندگی دیتا ہے. نبی کے بغیر قوم مردہ سی ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھا گلدستہ معلومات. جزاکم اللہ، آپ نے اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں.
جی ہاں، یہ میرا فیورٹ سیگمنٹ ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں سنائیں گے فہد احمد اور ان کی پھپھو جان۔ ٹھیک ہے، تو ابھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے فہد آپ کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اب مجھے بچوں کے الفضل سے کوئی کہانی تو سنا دے۔ جی ٹھیک ہے فہد، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ پیارے بچوں اور پیارے فہد، دادی جان کے آنگن میں آج دادی جان ہمیں جو کہانی سنانے جا رہی ہیں وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے وہ تیسرے خلیفہ راشد تھے، اور خلیفہ راشد جو ہیں اس سے مراد ہے کہ جو خلفاء اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوئے تھے ان کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ جی تو دادی جان کہتی ہیں اپنے بچوں سے کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بچے کہتے ہیں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گڑیا کہتی ہے کہ دادی جان آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد دلا دیں کہ آپ نے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا ہے۔ تو احمد کہتا ہے دادی جان میں تھوڑا سا پہلے کچھ بتاؤں؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں ضرور، مجھے یاد ہے اس موضوع پر آپ کی ایک تقریر بھی تھی۔ تو احمد کہتا ہے جی ہاں دادی جان، پھر کہتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت پر جا کر ملتا ہے، یعنی کہ 5 نسلوں کے جو بعد آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام اروا بن قریظ تھا، اور آپ رشتے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں بات پتہ ہے آپ کو؟ ولادت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، تو ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، یعنی ان کی جو جب برتھ ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکے میں پیدا ہوئے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ دادی جان کہتی ہیں جی بالکل، اور خوش بھی ہوتی ہیں کہ اتنا جو احمد جو ہے وہ جانتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں۔ پھر کہتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، جبکہ زمانہ جاہلیت جو ہے نا وہ جو جب اسلام نہیں تھا، اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت جو زمانہ تھا وہ سارا جاہلیت کا زمانہ تھا۔ جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت جو جب لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تھا اور وہ جاہلانہ عادات تھی، بیڈ مینرز تھے ان کے اندر، جب آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی۔ تو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی، ان سے آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، تو اس کی مناسبت سے پھر مسلمانوں میں آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی معروف ہو گئی۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مذکور ہے، مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر موجود ہو۔ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر بھی سنایا، اور انہیں اسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت و اکرام کا وعدہ کیا۔ اس پر وہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق بھی کر دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حال ہی میں ملک شام سے واپس آیا ہوں۔ جب ہم حجاز کی حدود کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے تو ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے سونے والو جاگو،
یقیناً احمد مکہ میں ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر جب ہم واپس پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ یہ ساری بات سننے کے بعد گڑیا پوچھتی ہے تو کیا ابتدائی مسلمانوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظلم برداشت کیے تھے؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں جی ہاں، قبول اسلام کے بعد آپ پر ظلم بھی ہوئے۔ آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کیا تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کرتے ہو؟ بخدا میں تمہیں ہرگز نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ نہ دو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ حکم نے جب آپ کے دین پر مضبوطی کی یہ حالت دیکھی تو پھر مجبوراً آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اب گڑیا آگے سوال کرتی ہے سننے کے بعد کہ آپ کو ذو الرین کیوں کہتے ہیں؟ دادی جان جواب دیتی ہیں کہ ذو الرین یعنی دو نوروں والا اس لیے کہتے تھے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عثمان کی شادی کر دی۔ اس وجہ سے آپ کو ذو الرین کہا جانے لگا۔ اب یاد رہے گا بات آپ کو کہ ذو الرین کیوں کہتے تھے؟ کیوں؟ ہاں جی، اس لیے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان کے ساتھ۔ تو پھر احمد بھی اب سوال کرنا چاہتا ہے اور احمد کہتا ہے دادی جان سے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہجرت کب کی تھی؟ تو دادی جان آگے سے بتاتی ہیں احمد کو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ سے واپسی ہوئی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیماری کے باعث جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، البتہ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے مال غنیمت میں حصہ دے کر جنگ میں شامل ہونا ہی قرار دیا تھا۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 ہجری میں بیمار ہو کر وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر فرمایا اگر کوئی میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان سے کروا دیتا۔ اور پھر اب محمود جو ہے وہ بھی سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا دادی جان سے کہ کیا آپ نے جنگوں میں شرکت کی؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں محمود کو کہ جی ہاں، آپ نے جنگوں میں شرکت کی تھی اور صلح حدیبیہ سے قبل آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی جانب سفارتکاری کے لیے بھیجا تھا، یعنی سفیر بنا کر نا پیغام لے کر جو جاتا ہے، وہ جو حکومت کے پیغامات لے کر جانے والا ہوتا ہے نا اس کو سفیر کہتے ہیں، تو سفارتکاری کے لیے بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر مکہ گئے اور ابو سفیان سے مل کر، جو اس زمانے میں مکہ کا رئیس اعظم جو ہوتا ہے نا وہ سردار کو کہتے ہیں، مکہ کا سردار تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی عزیز بھی تھا، اہل مکہ کے ایک عام مجمع میں پیش ہوئے۔ اس مجمع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر پیش کی، جو مختلف رؤسائے قریش نے، رؤسائے بھی جو ہوتے ہیں نا، رؤسا کہتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں، وہ سب سردار جو تھے وہاں پر اکٹھے تھے، تو انہوں نے فردن بھی ملاحظہ کی، مگر باوجود اس کے کہ سب لوگ اس ضد پر قائم رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو تو ذاتی طور پر طواف بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں، مگر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس موقع پر مکہ کے شریر لوگوں کو یہ شرارت سوچی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا
اور دوسری طرف مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہو گئی. افواہ جو ہوتی ہے رومر کو کہتے ہیں نا، جو غلط خبر مشہور ہو جائے کسی کے بارے میں. تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے. یہ خبر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شدید غصہ اور صدمہ تھا. تب آپ نے وہاں بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے خدا کی کامل رضامندی کا انعام حاصل کیا. اور قرآن شریف نے بھی اس بیعت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عفت اور حیا بھی بہت تھی، یعنی کہ جو شرم تھی نا، جھجک تھی طبیعت میں، وہ بہت زیادہ تھی. تو ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں کا کچھ حصہ ننگا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پرواہ نہ کی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹانگوں کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور فرمایا عثمان بہت شرمیلا ہے، اس کے سامنے ٹانگ کا کچھ حصہ ننگا رکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ تو اب دادی جان جو ہے یہ آگے مزید بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، یعنی آپ چوز کر لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا خلیفہ. اور آپ کا بڑا کارنامہ جو ہے، یعنی آپ نے جو بڑی اچیومنٹ یا آپ نے کوئی بڑا جو سب کام کیا، وہ قرآن مجید کے نسخوں کی تیاری ہے اور اشاعت کا کام بھی ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے شائع بھی کروایا. اور آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن کے مطابق آپ تقریباً 75 برس کی عمر میں شہید کیے گئے. 75 پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل بھی نہیں فہد کو پتا. مجھے نہیں پتا. 75 ایئرز اولڈ جو تھے آپ جب تھے اس وقت آپ شہید کیے گئے. 75 ہاں جی. اور اولڈ تو نہیں، وہ تو ینگ ہے. نہیں، 75 اولڈ ہی ہو جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کے 11 سال 11 ماہ اور 22 دن کے بعد ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 25 سال بعد ہوا. تو یہ تھی فہد آج کی کہانی. کیسی لگی آپ کو؟ بہت اچھی. جزاک اللہ پھپھو کہانی سنانے کے لیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کے شمارے کا صفحہ نمبر 3. آج کی کہانی ہمیں بہت مزے کی لگی. جی بالکل، مجھے بھی. اس کے بعد میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے کیوں؟ جی ہاں، جس میں ہمیں خلیق احمد شرجیل بھائی ایک دلچسپ سوال کا سائنسی جواب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا سوال ہے کہ ہمیں کھانسی کیوں آتی ہے؟ بچوں، کھانسی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سانس کی نالیوں، پھیپھڑوں اور گلے میں جمع ہونے والے مواد کی صفائی ہوتی ہے. بچوں، آپ جانتے ہیں کہ کھانسی ایک بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے. ہمارے ارد گرد کوئی نہ کوئی کھانستا ضرور ہے. کھانسی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ کے گلے میں جلن کرتی ہے. یہ صرف ایک اضطراری چیز ہے جو ہمارے گلے کو صاف رکھتی ہے. سانس لینے کے راستے سے ہوا کا فوری اخراج بیکٹیریا کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے. بہت سے لوگ اپنے گلے کو صاف کرنے کے لیے باقاعدگی سے کھانسی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پھیپھڑوں میں بیکٹیریا شامل ہو جاتے ہیں. بچوں، پرانے زمانے میں رات کے وقت لوگ چھتوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے سوتے تھے، جس کی وجہ سے سارے دن کی جلتی سڑتی چھت پر پانی چھڑکنے سے گرمی کی حدت باہر آ جاتی ہے اور ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس چھڑکاؤ سے بہت سے جراثیم بھی سرگرم نہیں ہوتے تھے اور کھانسی کا دورہ بھی نہیں پڑتا تھا. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانسی رات کو زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ تو بچوں،
रात को शदीद होने वाली खांसी की वजह कशिश शकल है। जैसे ही हम लेटते हैं तो मादे की तय जिसे म्यूकस कहते हैं कशिश शकल की वजह से गले की तरफ आती है तो खांसी शुरू होती है। दूसरी बड़ी वजह कमरे का खुश्क माहौल होता है जिसमें हम सोते हैं। खुश्क माहौल में खांसी के वायरस या बैक्टीरिया सरगर्म हो जाते हैं। खांसी से बचने के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि गला खुश्क ना हो और खांसी ना आए। खांसी की इकसाम: पहली, खुश्क खांसी खारिश आवर होती है जिसमें कोई बलगमी मादा पैदा नहीं होता। दूसरी, सीने से उठने वाली खांसी का मतलब ये है कि बलगमी मादा पैदा होता है जो आपके तनफ़ुस के रास्तों को साफ कर देता है। तीसरी, गीली खांसी नतीजे खैस होती है, यानी ये फेफड़ों से बलगम निकालती है। ये सर्दी, फ्लू, नमूनिया या एलर्जी की वजह से हो सकती है। चौथी, काली खांसी दरअसल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये संगीन हो सकती है और नमूनिया या दीगर पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। ये संगीन हो सकती है और नमूनिया या दीगर पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। तो बच्चों, इससे पहले कि आप खांसी को बुरा समझें, ये सोच लें कि खांसी दरअसल आपको ताज़ा हवा और खालिस ऑक्सीजन पहुंचाने की वजह बनती है। इसके अलावा ये म्यूकस की मुरम्मत रिपेयर भी करती है। तो बच्चों, आपको आज का सवाल और इसका जवाब कैसा लगा? अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले सवाल और इसके जवाब के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आपका भाई खलीक अहमद शजील। जज़ाकुमुल्लाह भाईजान, आपने हमें बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा 4 पर, जहाँ पर आता है ज़हनी आजमाइश। चलते हैं तानिया आपी और उनकी अम्मी जान के पास और सुनते हैं मज़े मज़े के सवाल जवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अम्मी जान, मुझे तो पहले ज़हनी आज़माइश तो सुना दें। जी, तो जैसे कि आप सब बच्चों को मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 4 पर ज़हनी आजमाइश के सेगमेंट्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले रास्ता तलाश करना आता है, जिसमें गुड्डू हमें हरूफ तहज्जी पढ़ा रहा है। जी, तो गुड्डू ने तमाम हरूफ मुकम्मल कर दिए हैं। आज गुड्डू कुछ और सिखा रहा है। तो गुड्डू आज क्या गेम लाया है? गुड्डू क्या लेके आया है? उर्दू सवाल। बच्चों, मैं गुड्डू फिर हाजिर हूँ एक नए सेगमेंट उर्दू सवाल के साथ। हरूफ तहज्जी में 9 हरूफ ऐसे हैं जो बहुत शरारती हैं। ये अपने से पहले आने वाले हरूफ से दोस्ती करके उन्हें तो अपने साथ मिला लेते हैं, मगर उन हरूफ से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करते जो उनके बाद आते हैं। ये उन हरूफ को अपने साथ नहीं मिलाते हैं, बस उन्हें अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। तो ज़रा बताइए वो कौन से हरूफ हैं? आपको पता है सदफ? हाँ जी, अलिफ, दाल, ज़े। अच्छा, और बाकी आते हैं? नहीं, बस इतना ही आता ठीक है, तो फिर प्यारे सुनने वाले बच्चे जो हैं वो हमें बाकी हरूफ जो हैं वो बताएं और हमें भिजवाएं। तो इसके बाद हमारे पास आता है सदफ मुहावरा बूझे। तो ये तस्वीर है, ठीक है, हमारे सामने। इसमें हमें एक भैंस नज़र आ रही है और एक आदमी है जो कि कुर्सी पे बैठा हुआ है सामने और वो बीन बजा रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा मुहावरा होगा? भैंस के सामने बीन बजाना? ये तो आपने कहा भी हुआ है मुझे एक दफ़ा आपको मैंने बताया था। जी बिल्कुल, ये मुहावरा है कि भैंस के सामने बीन बजाना। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? बूझो तो जाने। जी, तो इसमें हमारे पास बूझो तो जाने में इस बार है फलों के नाम तलाश करें। ठीक है, तो जैसे एक जुमला मैं बोलूँगी ना, तो उसके अंदर से आपने एक फल का नाम तलाश करना है। तो पहला है कि अल्लाह से उसकी रहमत मांगो, रहमत मिलेगी। ओह, आई थिंक आई लाइक दिस वन। अंगूर। अंगूर, हाँ जी बिल्कुल। आपका जैसे आपने मांगो और रहमत को साथ में लाया ना, तो अंगूर बन गया। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है एहसान उर्दन चला गया है। I don't think I know this one. मुझे नहीं पता ये वाला। अच्छा, फिर नंबर 3 है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये भी नहीं मुझे लगता पता मुझे। अच्छा, फिर है अकरम की 9 गाड़ियाँ हैं। ये भी नहीं मुझे पता है।
اچھا، پانچواں ہے شمالی چین میں زلزلہ آیا. یہ بھی مجھے پتا ہے. I don't think so. اچھا، پھر ہے جلدی آ مجھے پانی پلا. یہ عام تو نہیں عام. جلدی آ مجھے، ہاں ہم، عام. ٹھیک ہے. پھر نمبر 7 ہے اس کے لاہور جانے سے میرا کام رک گیا. کیلا، اس کے لاہور، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کسی سے کوئی چیز مانگنا بڑی بات ہے. کسی سے مانگنا نہیں، مجھے نہیں پتا. اچھا، نمبر 9 ہے ماں جی روپیہ دے دیجئے. چینی. پھل کا نام Oh, بتانا I ہے. don't think I know this one. اچھا، پھر 10واں ہے راجام منظور میرا دوست ہے. Oh, جامن. ہاں جی، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں ضرور اس کے جوابات بھجوائیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا سیگمنٹ الفاظ بنائیں. جیسے ورڈ سرچ ہوتا ہے نا، ہاں تو جی. یہ سامنے ہمارے پاس ایک اسکوئر میں انہوں نے مختلف حروف دیے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے لکھا ہوا ہے کہ ایک 9 حرفی لفظ بنائیں، اور دوسرا یہ کہ اور بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کتنے الفاظ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے جوابات بھی ہم جو ہیں وہ اگلے شمارے میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہاں اسکرین پر آپ ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس پر لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچے بچوں کے الفظل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. تو صدف آپ ہمیں بتا دیں. ہاں جی. The email is info@alfazl.com and the WhatsApp number is +447 566 234466. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ وحسن الجزا. خدا حافظ. امی جان مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف تو پڑھ کے سنا دیں. جی چلیں آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلیں آئیں تو دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. تو پہلا جو لطیفہ ہے اس کی ہیڈنگ ہے بڑھیا کوالٹی. ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کپڑے کی دکان پر گئی تو بیٹے نے کہا کہ اماں بڑھیا کو الٹی آ گئی ہے. ماں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب؟ بچے نے دکان کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر لکھا تھا کہ توجہ فرمائیں بڑھیا کوالٹی آ گئی ہے. اس کا مطلب سمجھ آئیے آپ کو؟ بڑھیا کوالٹی مطلب وہ کپڑے کی کے لیے لکھا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے بڑھیا کو الٹی آ گئی ہے. پھر آگے ہے بے خوابی. سلیم کلیم سے مجھے لگتا ہے کہ میری بے خوابی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بے خوابی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. بے خوابی کا مطلب ہے کہ جیسے نیند کا معنی آنکھ کھل جاتی ہے جیسے بندے کی. تو کلیم کہتا ہے تمہیں یہ احساس کیسے ہوا؟ تو سلیم کہتا ہے کل کلاس میں میری آنکھ 2 بار کھل گئی تھی. کلاس میں سو رہا تھا. پھر ہے انسائکلوپیڈیا. مالک اپنے بیوقوف نوکر سے جاؤ اندر سے انسائکلوپیڈیا لاؤ. نوکر تھوڑی دیر بعد آ کر بولا یہ لیجیے جناب. مالک ارے یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ نوکر وہی جو آپ نے کہا تھا کہ سائیکل کا پیڈ. اوکے. پھر آگے ہے کھمبا. 2 آدمی ٹیلی فون کے تار ٹھیک کرنے کے لیے کھمبے پر چڑھ رہے تھے. سامنے سے ایک خاتون کار چلاتی ہوئی آئی اور ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر کہنے لگی بیوقوف لوگ ڈر کے مارے کھمبے پر چڑھ گئے ہیں. سمجھتے ہیں مجھے کار چلانی نہیں آتی. پانی والا پستول. رات کو اسد کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ابا جان اس کا پانی والا پستول تانے کھڑے ہیں اور سامنے ایک چور نے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے ہیں. بچہ بھاگا باہر گیا, گلاس میں پانی لایا اور اپنے والد سے بولا اس میں پانی تو بھر لیجئے.
بغیر پانی کے نہیں چلے گا۔ پھر آگے آتے ہیں رکشہ۔ خاتون ایک خالی رکشہ دیکھ کر اس کے پاس گئی اور رکشے والے سے بولی، بھائی رکشہ خالی ہے؟ رکشے والا جو گرمی میں پہلی پریشان تھا بولا، تو کیا الٹا کر کے دکھاؤں؟ ماسٹر غفور۔ ایک ماسٹر صاحب کا نام عبدالغفور تھا۔ وہ ہر جمعے کو قبرستان جاتے اور دعا پڑھتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر دعا کر کے واپس آ جاتے۔ ماسٹر صاحب کے شاگرد بہت شریف تھے۔ اگلے جمعے کو وہ ماسٹر صاحب سے پہلے قبرستان پہنچ گئے اور ایک قبرستان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ماسٹر صاحب آئے اور بولے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ لڑکے بولے، وعلیکم السلام ماسٹر عبدالغفور۔ ماسٹر صاحب مشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے قبر کو دیکھ کر پوچھا، کون بولا؟ لڑکی اچھل کر باہر آئے، بولے، ہم بولے۔ تو آپ کو کون سا پھر اچھا لگا لطیفہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ آخری والا۔ ٹھیک ہے، تو جی ساری ہنسنے والے تھے، تو امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تو تھے آج کے لطائف۔ جزاکم اللہ، آج آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ جی ہاں، مجھے بھی آج بہت ہنسی آئی۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا پانی ایک نعمت ہے۔ امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان، ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، فضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور بچوں کے الفاظ کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسی راہ کو اڑاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسی راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی